अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब ने अटक जेल में एक रात जैसे तैसे करके निकाली है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो रात निकाली वो बहुत ही मुश्किल निकाली है और उन्होंने ये शिकवा किया है कि उन्हें सारी रात नींद नहीं आई और मच्छरों ने बहुत ज़्यादा काटा है और बहुत ही बुरे हालात थे जिस हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है। और बहुत से लोगों ने कहा था कि इनको बहुत बुरे हालात में रखा गया, इतने भी बुरे हालात में नहीं रखा गया था। 12 जेल होती है। अब इमरान खान साहब को घर से उठा के किसी महल में तो नहीं रखना था। इमरान खान साहब को सज़ा मिली है तो इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा। लेकिन ये है कि जो अटक जेल है वो खासी बुरी जेल समझी जाती है और इमरान खान साहब को 9/11 का जो रूम है वो उन्हें दिया गया था। और जो मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान साहब को C क्लास दी गई जेल में और वहाँ पर उनको एक गद्दा दिया गया था, एक पंखा दिया गया, रूम कूलर दिया गया। तो ये वो सहूलियात थी जो इमरान खान साहब को दी गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के लिए ये जो जेल है इसमें वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो एक आम नॉर्मल जेल भी नहीं काटी। तो इमरान खान साहब को सीधा ही एक महल से अटक जेल में शिफ्ट करना और वहाँ इमरान खान साहब का रात गुजारना और आइंदा दिन भी गुजारना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। और फिर अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अब महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से B क्लास देने की मंजूरी दी गई है। B क्लास में वो भी अब बनाई जाएगी, क्योंकि जो अटक जेल है वहाँ पे A और B क्लास नहीं है। तो जो A और B क्लास है वो सिर्फ अडयाला जेल में है। पहले इमरान खान साहब को अडयाला जेल ही शिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फैसले हैं वो बदलते रहते हैं और जो फाइनल डिसीजन हुआ वो इमरान खान साहब को अटक जेल शिफ्ट करने का हुआ। और फिर जो कैटेगरी है मैंने आपको बताया कि वो अडयाला जेल में है A और B कैटेगरी। तो जो अटक जेल है वहाँ पर अब B कैटेगरी क्रिएट की जाएगी और इमरान खान साहब को B कैटेगरी में एक गद्दा मिल जाएगा, उसमें एक 21 इंच का टीवी मिल जाएगा और रूम कूलर मिल जाएगा और इसके अलावा टेबल और चेयर मिल जाएगी, अखबार मिल जाएगा, अपनी मर्ज़ी का खाना वो मंगवा सकते हैं। अब देखते हैं कि वो ऑर्डर मंगवाते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जंक फूड मंगवाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जो कुछ भी वो मंगवाएंगे वो उन्हें उनके बिल्स खुद पे करने होंगे। और इसके अलावा उनको फैमिली से एक हफ़्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त होगी। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने भी शिकवा किया है, वो अब कोर कमेटी के अब सरबराह हैं और उनकी जो बड़ी दरीना ख्वाहिश थी वो उनकी पूरी हुई है। PTI के चेयरमैन बनना चाहते थे वो, अब इन हालात में इस तरह से बनना चाहते थे तो तब भी इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि जो असद उमर साहब हैं या परवेज़ खटक साहब हैं वो तो साइड पे हो गए हैं। तो रास्ता जो है वो शाह महमूद कुरैशी के लिए हमवार हो चुका है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही शिकवा किया है कि इमरान खान साहब को 9/11 का कमरा दिया गया है और इसके अलावा जो उनके वकला हैं उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया और वकालतनामों पर साइन भी इमरान खान साहब से नहीं लेने दिए गए। तो इनकी जो वकला की जो आते हैं या इमरान खान साहब की आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई थी और यही जुडिशरी ने ख़राब की हुई थी। इमरान खान साहब पे देखें जो फ़ौजदारी मुकदमात थे और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि फ़ौजदारी मुकदमात में भी इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते थे। उसके बावजूद भी जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इमरान खान साहब को पे दर पे ज़मानतें देती थी। हालांकि ऐसा नहीं होता, कानून में ये नहीं है कि जो CRPC है या जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनमें जब तक मुलज़िम अदालतों में हाजिर नहीं होता उसको अबूरी ज़मानतें नहीं मिलती। और फिर इमरान खान साहब ने ये खेल ही बना लिया था। और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब को जो जजेस ज़मानतें दे रहे थे उन्होंने ही आखिर तंग आके कहा कि खान साहब आप अदालतों में पेश हुआ करें और तभी आपको हम ज़मानतें दे सकेंगे, वरना हम भी बहुत मजबूर हो जाएंगे। जबकि ये जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं इनमें आप पेश नहीं होते तो बहुत ज़्यादा वावेला होता है और बहुत ज़्यादा उंगलियां हम पर उठती हैं। फिर उसके बाद खान साहब ने पेश होना शुरू किया। तो उसके बाद अभी इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि जो वकला हैं, देखें ये संडे का दिन था कल और ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। भाई जो जेल के जो रूल्स होते हैं उनको आप फॉलो करें। अब इमरान खान साहब कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है
عمران خان صاحب ایک مجرم بن چکے ہیں اور وہ جیل میں ہیں، اور جیل کے جو بھی رولز ہیں آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. اور اتوار کو کون سا ایسا جیل ہے جہاں آپ کو ملنے دیا جائے گا، اور رولز کے خلاف نہ جائیں آپ. اور جو وکالت نامہ ہے آپ باقاعدہ ایک پروسیجر کو فالو کریں، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق آپ عمران خان صاحب سے ملیں. کل کو آپ درخواست دیں اور آپ مل لیں، اور جو وکالت ناموں پہ سائن کروانے تو وہ بھی کروا لیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انہیں B کلاس ملی ہے عمران خان صاحب کو، تو اس میں بھی عمران خان صاحب فیملی سے بھی ایک دفعہ ہفتے میں مل سکتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے پروپیگنڈا ہے وکلا کی طرف سے، PTI کے وکلا کی طرف سے. اور PTI کے جو وکلا ہیں وہ زیادہ ہی اتھرے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو ٹکٹوں کا لالچ دیا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو PTI کے ٹکٹ دوں گا تاکہ آپ الیکشن وغیرہ لڑ سکیں. تو اسی لیے زیادہ بیچارے پائی دوڑ کر رہے ہیں. بہرحال ان کے پائی دوڑ کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ یہ بڑے آگے عمران خان صاحب کے لیے مسائل پیدا ہونے والے ہیں. اب عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش فہمی کا شکار ہیں. اب ان میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خان آ رہا ہے، ہفتے میں باہر آ جائے گا، دیکھنا یہ اگلا جو پرائم منسٹر ہے نا خان ہی بنے گا. بھائی آپ فیصلوں کو پڑھیں. عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں یا جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، تو وہ کس طرح سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو نشانی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں، وہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل شفٹ کیا گیا ہے. اب تو آپ لوگ اپنی آنکھیں کھول لیں کہ اٹک جیل بھیجنے کا مطلب کیا ہے عمران خان صاحب کو. تو میں نے تو آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے اٹک جیل سے نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. بہرحال میرا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کافی ٹائم اٹک جیل میں گزر سکتا ہے. اب یہ جو پرائم منسٹر بننے کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ تو آپ لوگ بھول جائیں کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے. وہ تو نااہل ہو چکے ہیں 5 سال کے لیے. اب یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور صاحب نے، سیشن کورٹ نے چاہے 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. چاہے وہ ٹھیک ہے وہ مائنر سزا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی تو ہو گئی نا 5 سال کے لیے. اب عمران خان صاحب نے ہی اس طرح کے فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے دلوائے تھے، جس کی وجہ سے وہی کیس فیصلے جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کے گلے میں پڑ چکے ہیں اور فکس ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب پر ہی وہ فیصلے اب امپلیمنٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب چونکہ 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، اب اگر یہ اپنی سزا کے خلاف اپیل بھی کرتے ہیں، ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں یہ، اور ان کی جو یہ سزا ہے یہ سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جرم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور یہ فیصلہ جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں ہمارے قبلہ، انہوں نے یہ لکھا تھا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے لیکن جرم تو برقرار ہے، اور نااہلی جو ہے وہ برقرار رہے گی، وہ چاہے 5 سال کی ہے یا وہ 10 سال کی ہے. تو بھائی صاحب جو PTI والے میرے بھائی سن رہے ہیں وہ گالیاں زیادہ دیتے ہیں اور بات کم سنتے ہیں. تو یہ قانونی معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کی چاہے 3 سال کی سزا معطل بھی ہو جائے تو عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال کی وہ ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. اب 3 سال اگر ان کو جیل بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے 3 سال کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ 3 سال اگر وہ جیل کاٹتے ہیں تو پھر آگے 5 سال کی نااہلی ہوگی، تو یہ 8 سال کی نااہلی بن جائے گی عمران خان صاحب کی. تو اس وقت سے ڈریں کہ وہ عمران خان صاحب 8 سال کے لیے نااہل ہوتے ہیں. تو آگے جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پارٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ ہے، وہاں بھی عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح سے فیصلے دلوائے ہیں وہ بھی اب گلے میں فکس ہے عمران خان صاحب کے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نائل کر دیے گئے 62(1)(f) کے تحت، تو اس میں یہی کھوسا صاحب تھے، لطیف کھوسا صاحب تھے، اور یہی عمران خان صاحب تھے، اس کے پیچھے شیخ رشید صاحب تھے. تو یہ لوگ درخواست لے کے چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ بنا دیے گئے تھے، اور جو یہ درخواستیں لے کے گئے انہوں نے کہا جی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ جب PM نہیں رہے
وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے تو پھر وہ کیسے پارٹی کی صدارت کر سکتے ہیں؟ نہ وہ چیئرمین بن سکتے ہیں. تو جو وہاں کے ججز تھے سپریم کورٹ کے، وہ ثاقب نثار صاحب تھے، اور اس کے علاوہ عمر عطا بندیال صاحب تھے. تو ان لوگوں نے، یہ اعجاز الحسن صاحب تھے، بڑے آگے آگے پیش تھے، تو انہوں نے پھر وہی فیصلہ کیا کہ یہ جو بندہ نائل ہو جاتا ہے وہ پھر پارٹی کا سربراہ بھی نہیں رہ سکتا. اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے وہ فیصلہ دیا اور وہ ان کو ہٹا دیا صدارت سے بھی. اور پھر جو سینیٹرز تھے مسلم لیگ نون کے، اسے الیکشن ہونے والے تھے، تو جو ٹکٹیں تھیں میاں نواز شریف صاحب کے سگنیچر سے وہ بھی معطل ہو گئیں. جو ٹکٹس تھیں وہ بھی آزاد کھڑے ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگ، وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے کہ کوشش تھی کہ جو مسلم لیگ نون کی سینٹ میں نمبرز ہیں وہ کم کیے جائیں اور بندوں کو توڑا جائے آزاد کھڑا کر کے. تو اب عمران خان صاحب پہ بھی تو وہی فیصلہ لگے گا نا. تو عمران خان صاحب سیدھے سیدھے فارغ ہو جاتے ہیں چیئرمین شپ سے بھی. اور یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے کروائے اور فرمائشوں پہ کروائے، اور یہ فرمائشی پروگرام تھے سارے. اور اب وہ عمران خان صاحب کے خود کے گلے پڑ چکے ہیں. اور یہ جو الیکشن کمیشن نے اجلاس کیا، وہ چائے شائے پئیں، موج کریں، جو مرضی کریں، فارمیلٹی ہے. تو عمران خان صاحب وہ فیصلہ کریں نہ کریں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سامنے حاضر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نائل جو ہو گیا ہے وہ چاہے وہ سزا جیل ختم بھی ہو جاتی ہے، اس کی قید ختم ہو جاتی ہے، تو بھی وہ نائل ہے، نائل ہی برقرار رہے گی. اور اگر نائل ہے تو پھر وہ اس کی جو پارٹی صدارت ہے وہ بھی ختم ہے. تو عمران خان صاحب پہ پوری طریقے سے، بڑے آئیڈیل طریقے سے یہ دونوں جو فیصلے ہیں یہ فٹ بیٹھتے ہیں. اب میں یہ کل سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اٹک جیل سے باہر آتے دکھائی نہیں دیتے. اس کے کچھ قانونی پہلو ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اٹک جیل سے باہر نہیں آئیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری اور بھی کیسز ہیں، وہ تقریباً عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی 185 187 کے قریب کیسز ہیں جو اس حکومت نے کیے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تقریباً 112 113 کے قریب ہیں، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ فوجداری کے، بیشتر کیسز جو ہیں وہ فوجداری کے ہیں. اب عمران خان صاحب نے ان کیسز میں اپنی عبوری ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں. اب عمران خان صاحب اٹک جیل میں اب قید ہو چکے ہیں. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبوری ضمانتوں میں عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے ہر عدالت میں، جب تک جس دن بھی جس کیس میں بھی ان کی عبوری ضمانت کا آخری دن ہے وہ اس دن پیش ہوں گے اور پیش ہوتے رہے ہیں. تو تبھی ان کو آگے ضمانت جو ہے ان کی ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے. اب چونکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں قید ہو چکے ہیں، اب کوئی بھی ABC کیس ہے وہ جس دن عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت ختم ہوگی جس کیس میں بھی، تو اب عمران خان صاحب تو اٹک جیل میں ہیں تو وہ وہاں پیش نہیں ہوں گے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ان کی عبوری ضمانت ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ جاری ہو جائیں گے. اب جیسے جیسے دن گزریں گے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ مختلف کیسز میں منسوخ ہوتی چلی جائیں گی. اور قانون بھی یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی کیس میں مجرم ڈکلیئر ہو گئے ہیں، ان کو جیل ہو گئی ہے، تو پھر جو عدالت ہے جہاں سے انہوں نے عبوری ضمانت لینی ہے تو وہ انتظار نہیں کرے گی عمران خان صاحب کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ معاملہ ختم ہے. وہ آٹومیٹکلی جو عمران خان صاحب کی ضمانت ہے وہ ریجیکٹ کر دے گی، مسترد کر دے گی، اور جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ عمران خان صاحب کے جاری ہو جائیں گے. تو پے در پہ جو کیسز عمران خان صاحب کے آگے ہیں سب میں ضمانتیں منسوخ ہونے جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہی پھنسے رہ جائیں گے. ایک اور ہے معاملہ کہ PTI کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے زمین آسمان ایک کیا ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے تحائف لیے تھے اور جو بیچے، ان سے جو پیسے آئے، جو پروفٹ ہوا، وہ عمران خان صاحب کا اثاثہ نہیں تھا. اب یہ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے توشہ خانہ کیس میں، جو ان کو 35 سوالات پر مشتمل کویسچن دیا گیا تھا. اس میں عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی جو تحفے لیے، جو بیچے، جو پیسے آئے وہ اثاثہ نہیں ہے. اب میرے بھائی کبھی آپ نے ریٹرنز بھری ہیں کہ نہیں بھری، کبھی گوشوارے بھرے ہیں کہ نہیں بھرے. جو تحفہ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے وہ آپ کا،
اور جب آپ اس کو بیچیں گے آپ اس میں سے جو پروفٹ لیں گے وہ تو اثاثہ ہے آپ کا، وہ تو آپ کو شو کرنا پڑے گا۔ اتنی سی بات کیوں پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آپ لوگ اس بات کو فالو نہیں کرتے۔ اور یہی معاملہ ہی تو عمران خان صاحب کے گلے پڑا ہے، اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں۔ اور پرویز خٹک صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہے غلط فیصلہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ان کو اگر کوئی سمجھائے بھی تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کوئی ان سے بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور ایک اور معاملہ جو عمران خان صاحب کے خلاف خاصی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، 3 گواہان ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو فرح خان ہے، ایک زلفی بخاری ہیں، اور ایک عثمان بزدار صاحب ہیں، جن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی بیچاروں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، شریف آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا میں تو جو مجھ سے پوچھیں گے میں حاضر ہوں، میں دوں گا جواب۔ اور اسی وجہ سے جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو تو تتی ہوا بھی نہیں لگی، جیسا کہ میں کہتا رہا ہوں، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ ہی کوپریٹ کرتے رہے ہیں۔ اور جو فرح خان ہیں یا زلفی بخاری ہیں، ان سے جب ریاست نے رابطہ کیا ہے تو ان کا کہا جاتا ہے کہ یہی موقف ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ عرصہ پہلے ان سے رابطہ کیا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اگر آپ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرتے ہیں، جیل میں کرتے ہیں، تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ اب عمران خان صاحب کا جو کھیل ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو پھر ہم عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب وہ شرط تو پوری ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا زلفی بخاری اور فرح خان سامنے آتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی بھی عمران خان صاحب کے خلاف جلدی گواہی دے دیں گی، یا پھر یہ ہے کہ پھر وہ گرفتاری کی تیاری کریں۔ اور اب جو بشرا بی بی ہیں ان کو اکیلے ہی جانا پڑے گا، یہ محرم وغیرہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ خان صاحب تو جیل جا چکے ہیں۔ تو جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ تو پہلے سے ہی گواہیاں دے چکے ہوں گے، عمران خان صاحب کے خلاف بیانات وہ ریکارڈ کروا چکے ہوں گے، کیونکہ وہ کافی جو ان کی پیشیاں ہوئی ہیں جی آئی ٹیز میں وہ پیش ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، وہ سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ میرے اور آپ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک اچھی خبر مجھے لگی تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ ہے اسٹریٹجک ریفارمز انیشیٹو۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک پروگرام ہے جو چند دن پہلے سامنے آیا ہے، اور اب اس میں ایک نیا پروگرام سامنے آیا ہے جو کہ ہے صحت مند غذا تندرستی سدا۔ تو وہ کچھ پروگرام یہ ہے کہ جتنے بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس ہیں پاکستان میں، اس پروگرام کے تحت تقریباً 500 سے زائد ریسٹورنٹس اور ہوٹلز ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ اپنے کسٹمرز کے سامنے جو بھی مینیو لے کے آئیں گے اس میں ہر ڈش کے سامنے آپ نے کیلوریز، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز اور جو بھی غذائی اجزاء ہیں وہ آپ نے مینشن کرنے ہوں گے، تاکہ کسٹمرز کو یہ پتہ ہو کہ جو وہ ڈش آرڈر کر رہے ہیں اس میں کون کون سے غذائی اجزاء شامل ہیں۔ تو مجھے یہ اچھی لگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا جو عمل ہے وہ کیا جاتا ہے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی طرف سے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔